बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं बसात और मैं हूं शकील रामे। नाजरीन, माइशत, इकानमी एक ऐसी चीज़ है जो कि हर इंसान की ज़िंदगी में एक बड़ा अहम रोल अदा करती है। चाहे आप कंज्यूमर हैं या आप चीज़ें लेके ख़रीद रहे हैं या आप बेच रहे हैं, दोनों तरीक़ों से आपका जो इकनॉमिक सेटअप होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और डिटरमिन करता है कि आपकी वेलफेयर के कितनी चांसेस हैं। अगर हम पाकिस्तान की इकानमी को देखें, 2025 में जो गुजरा, अभी जो 2026 की जो प्रेडिक्शंस हो रही हैं, इस सारे कंटेक्स्ट को देखें। एक तरफ हमें गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू नज़र आता है, तो गवर्नमेंट कहती है जनाब कि बेहतरीन चीज़ें बेहतरीन हो गई हैं, अब मुल्क में सरमायाकारी भी आ रही है, अब मुल्क में ये महंगाई भी कम हो रही है, अब मुल्क में इंडस्ट्री भी लगेगी, यानी कि सब कुछ ठीक हो रहा है। अब बात साहब देखते हैं तो पाकिस्तान में एक बहुत अच्छे इकनॉमिक रिवाइवल की तरफ हम जा रहे हैं। अगर हम अपोजिशन की तरफ देखें तो हमें वो बताते हैं जनाब कि अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा, बताएं कितनी आई है सरमायाकारी, कोई फिगर हमसे शेयर करें, हमें ये बताएं कि हम IMF के चंगल से कब निकलेंगे। फिर वो बात करते हैं जनाब हमारी ट्रेड कितनी बढ़ी है, क्या हमारी इंडस्ट्री की प्रोडक्शन एनहेंस हुई है, या हमारी इंडस्ट्री का जो शेयर है हमारी जो कि टोटल GDP में वो बढ़ा है या कम हुआ है। और तीसरी तरफ हम देखें तो अवाम है। अवाम कहते हैं जनाब आप अपनी डिबेट को जारी रखें, जिस तरफ ले जाना चाहते हैं हम ले जाएं, मगर अब हमें बताएं कि हमारी ज़िंदगी में तब्दीली कब आएगी। इस पूरे कंटेक्स्ट में आज हमने दो बड़े मौजूद मेहमानों को दावत दी है इस इशू पे बात करने के लिए कि पाकिस्तान की इकानमी की कहाँ खड़ी है और किस सम्मत में जा रही है। इसके लिए हमने दावत दी है सबसे पहले डॉक्टर शमाल दाऊद साहब को। आप एक बिजनेसमैन हैं, इसके अलावा आप सदर रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री भी रहे हैं, इसलिए आपका जो कि इंडस्ट्री के लोगों से और आवाम से बड़ा करीबी तल्लक है। और इनके साथ तशरीफ़ फरमा है बिलाल झंझवा साहब। आप बिज़नेस एक्सपर्ट हैं, आप चेयरमैन हैं चाइना लिमिटेड कंपनी के, आपने बहुत साल चाइना में गुजारे, वहाँ डिफरेंट बिजनेस ग्रुप्स के साथ, और आजकल पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में बिजनेस डेवलपमेंट में काम करते हैं। वेलकम टू द शो। थैंक यू। शमाल साहब, आपसे बात शुरू करते हैं। आपका अभी भी यानी कि आप सदर भी रहे हैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, आपका अभी भी मैं जानता हूं कि आपका बड़ा क्लोज कोऑर्डिनेशन है ना सिर्फ रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, बल्कि जो उनके डिफरेंट ट्रेडर्स हैं या जो रवात में एक स्पेशल इकनॉमिक जोन भी बनाया हुआ है, वहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, आपका सबसे बड़ा करीबी एक तलक रहता है, हर वक्त उनसे डिस्कशन चलते रहते हैं। उनकी हमें असेसमेंट बताइए, या अपनी असेसमेंट बताइए, या वो लोग क्या कहते हैं कि हमारी जो इकानमी की किस सम्मत में जा रही है। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये आपने जिस तरह बताया कि बिल्कुल जिस तरह हुकूमत कह रही है कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं और अपोजिशन कह रही है कि नहीं हो रही, सच्चाई जो है वो इसके बिल्कुल दरमियान है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं बात की आपने कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो ऑन ग्राउंड लोग हैं, चाहे वो इंडस्ट्री में हैं, ट्रेडर्स हैं, रिटेलर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो डेफिनेटली अभी भी सफ़र कर रहे हैं। तो गोया मैं इसको इस तरह से पोर्ट्रे करूंगा कि जो इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं वो कह लें 50,000 की बुलंदी पे, जिसको मैक्रो इकोनॉमिक कहते हैं, वो डेफिनेटली हुई हैं। और वो इस वजह से कि हम IMF प्रोग्राम में हैं, और हमेशा बदकिस्मती रही है कि हम इतनी दफ़ा इन प्रोग्राम्स में रहे हैं, तो हमेशा हमें बाहर से कोई आके अगर हमें डिक्टेट करता है मजबूरी के तौर पे, हुकूमत जो उस वक्त होती है वो सारे सही इक़दाम करती है, और उसके नतीजे में ज़ाहिरी बात है रिज़ल्ट्स ठीक हो जाते हैं, बेहतरी आ जाती है। तो वो उस हद तक बिल्कुल ठीक है। लेकिन आम शख्स जो है, अगर आप इस वक्त मार्केट्स में जाएं, आप रिटेल मार्केट्स में जाएं, आप बाजारों में जाएं, आम आदमी पे बात करने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो हमारी जो कि आप बता रहे हैं कि कुछ चीज़ें ठीक हुई हैं, हमारी कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है कि जो बेहतर परफॉर्म करना शुरू हो चुकी है? देखें, इस वक्त अगर हम देखें जनरली स्पीकिंग इंडस्ट्री जो जिन पे हमारा दारोमदार है, जो ख़ास तौर पे हमारा एक्सपोर्ट के लिहाज से अगर हम बात करें, तो वो टेक्सटाइल, तो वो हम सुनते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। लेकिन जो डोमेस्टिकली हमारी कंजम्पशन है, उस तरह की चीज़ें हैं, उसमें कुछ बेहतरी ज़रूर आई है। तो उनकी परफॉर्मेंस, चाहे वो गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग हो लार्ज स्केल के अंदर, या आपके फर्टिलाइज़र्स की मैन्युफैक्चरर्स हैं, या सीमेंट के मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस आपको स्टॉक मार्केट में भी, स्टॉक एक्सचेंज में भी नज़र आती है। बैंक्स जो है, बैंकिंग इंडस्ट्री है, ऑब्वियसली उसका ताल्लुक जो है वो खाते से है, लोगों के प्रोसीड्स स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, आप उसमें मिसाल दी, सीमेंट सेक्टर की आपने बात की, मगर अभी जो हम डाटा एनालाइज करते हैं तो उसमें नजर आता है फाइनेंशियल सेक्टर, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर बड़ा पुश दिया है इसको, हमारे स्टॉक एक्सचेंज को।
بینکنگ سیکٹر گرو بھی کیا ہے, کنسالیڈیٹ بھی ہوا ہے, امپروومنٹ بھی ہوئی ہیں, اور اس کی ڈیفینیٹلی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ یہاں پہ پروجیکٹس کے اندر محتاط طریقے سے بھی لگتے ہیں, اور زیادہ تر جو بوروئنگ ہے وہ گورنمنٹ ہی کرتی ہے. اور حالیہ ایک سال میں اگر ہم دیکھیں تو جو ہم نظر ڈالیں تو اس میں گورنمنٹ نے بھی بوروئنگ کی ہے ڈومیسٹکلی, کمرشل بینکنگ سے انہوں نے بوروئنگ کی ہے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے یا برج کرنے کے لیے. تو ڈیفینیٹلی وہاں پر ان کو فائدہ رہا. اور آپ دیکھیں کہ پہلے جو آپ کا کائبور ہے, آپ کا جو اسٹاک, اس سے بینیفٹ ڈیفینیٹلی زیادہ تھا. اب ڈیفینیٹلی گورنمنٹ نے اس کے اوپر کنٹرول رکھا, مانیٹری کنٹرول, ٹائٹننگ جسے کہتے ہیں, ہائی رکھے ریٹس تاکہ وہ کمپریس کر سکیں کنزمپشن کو. یہ ٹھیک ہے, یہ چیزیں ابھی کنٹرول کم ہوا, مگر اس میں ایک چیز یہ بھی کہی جاتی ہے کہ جب گورنمنٹ ذرا بارو کرنا شروع کر دیتی ہے تو بزنس کے لیے بارو جو کہ منی ہے یا کریڈٹ کی فیسلٹی ہوتی ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے. ہم اس پہ مزید بات کریں گے اور عام آدمی پہ کیا اثر پڑا. ابھی ہم بلال جنجوعہ صاحب کے پاس چلتے ہیں. بلال صاحب, آپ مدت ہوئی کہ آپ اس بزنس میں ہیں, کہ آپ یعنی کہ بزنس گروپس کے ساتھ کام کرتے ہیں, ان کے لیے اسٹریٹجیز پہ کام کرتے ہیں. ابھی بھی آپ پاکستان میں کچھ بزنس گروپس کے ساتھ کام کریں, اسپیشلی چائنا کو مدنظر رکھتے ہوئے, جب آپ ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو ان کی زبانی بتائیے وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ریالٹی جو ہے, تھینک یو شکیل صاحب فار انوائٹنگ می, اور السلام علیکم ٹو یور ویورس. ریالٹی از ایکچولی ویری فار اوے فرام واٹ یو سی ان دا میڈیا ان مائی اوپینین. اور جو انڈسٹریز ہیں وہ کافی بری طرح سفر کر رہی ہیں, اور دیر از ملٹیپل ریزنس ایسوسیٹیڈ ود دیٹ. آپ اس کو جتنا مرضی شوگر کوٹ کر لیں, جب آپ فائنینشیلز دیکھتے ہیں انڈسٹریز کے تو تھنگز آر ناٹ ویری ویل ایکچولی. گورنمنٹ اس کو مانے یا نہ مانے, دیٹ از بسائڈز دا پوائنٹ, بٹ ایکچوئل سچویشن ایز فار ایز دی انڈسٹری از کنسرنڈ اٹ از ناٹ گڈ. اچھا, آپ یہ تو اوور آل اسیسمنٹ ہوگی نا کہ ساری سچویشن ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ آسان لفاظ میں ہمارے ناظرین کو سمجھا سکیں کہ انڈسٹری کو چیلنجز کیا ہے اس وقت؟ دیکھیے سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ پاور کا ہے. اچھا, پاور ان یوٹیلیٹیز. پاور کی سیکٹر کی جو آئی وڈ سے نان کمپیٹنس ہے, اس نے پوری اکانومی کا جو ہے نا وہ ستیہ ناش کر دیا. سوری ٹو یوز دس ورڈ, بٹ بیکاز نہیں, آپ اس کو نان کمپیٹنس کہیں گے کہ یا اس کی ہماری پالیسیز کا رول کہیں گے کہ جس نے آئی پی پیز کو اتنا کھلا ہینڈ دے دیا. پاکستان کو بنے ہوئے 75 سال پلس ہو گئے ہیں. ابھی تک اگر ہم لوگ اپنے پاور سیکٹر کے پالیسیز کو سارٹ آؤٹ نہیں کر سکے اور ہم اپنے ایشوز کو سارٹ آؤٹ نہیں کر سکے تو یہ ہماری بہت بڑی ویکنیس ہے. سو آئی وڈ سے ایز اے نان کمپیٹنس. اگر کمپیٹنس ہوتی تو 75 ایئرز میں ابھی تک کچھ پاور سیکٹر کو سارٹ آؤٹ کر چکے. وہ تو ہمارا یہ عالم ہے کہ ابھی داؤد صاحب بھی فرما رہے تھے کہ جب تک کوئی باہر سے آ کے ہمیں بتائے گا نہیں ہم کچھ کریں گے نہیں. اچھا, ایک تو ہو گیا پاور, پھر اور کیا کیا مسائل؟ اس کے علاوہ گیس از اندر ایشو. اس کے علاوہ جو ٹیکسیشن ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے. اگر آپ کسی اکنامک زون کے اندر ہے تو شاید آپ ٹیکسیشن کا بڑا ہے مسئلہ, اس کو نا کھل کے تھوڑا سا بیان کریں کہ ٹیکسیشن کے ایشوز کیا ہیں ہمارے. اگر آپ کوئی انڈسٹری آؤٹ آف این اکنامک زون آپ باہر کہیں سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں کراچی لاہور میں, تو الٹیمیٹلی یو وڈ اینڈ اپ پیئنگ ٹیکس combination of over 50%. It could go to even 55%. یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے 50% سے زیادہ تک ان کو ٹیکس پے کرنا پڑ جاتا ہے. بالکل, اور اس کے بہت زیادہ ملٹیپل اس کے ایونیوز ہیں. اس کے علاوہ گورنمنٹ کی کوئی 32 ایجنسیز ہیں جو آپ کے پیچھے ہوتی ہیں. سو اگر کوئی بندہ انڈسٹری لگا لیتا ہے تو وہ ریگریٹ کرتا ہے کہ ہم نے یہاں کیوں انڈسٹری لگائی ہے. تو دیز آر دا کور ایشوز. اور گورنمنٹ کو, ایف بی آر کو, سب کو یہ باتیں سب پتہ ہیں, ان کو سمجھ ہے اس بات کی. تو ایشو یہ کہ آئی ایم ایف کے پریشر کی وجہ سے ساری جو لوڈ ہے وہ کرنٹ ٹیکس پیئر جو آلریڈی لسٹڈ ہے ان کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے, کیونکہ نئے سیکٹرز ان سے ڈیولپ نہیں ہوتے. اور جو انڈسٹری ہے وہ مزید ٹیکسیشن کے بوجھ میں وہ بند ہوتی جا رہی, بند ہو چکی ہے ایکچولی. آپ کوئی بھی سیگمنٹ اٹھا لیں, ٹیکسٹائلز کا اٹھا لیں, اسٹیل انڈسٹری اٹھا لیں, بہت بڑے بڑے یونٹس بند ہو گئے. اور اچھا, میں دیکھیں ایک بات تو یہ بھی کہی جاتی ہے کہ جتنی بڑی انڈسٹری ہوتی ہے کہ یہ جتنا بھی ٹیکس ان پہ لگتا ہے یا ایڈیشنل ہوتے ہیں یہ پاس آن کر دیتے ہیں, کنزیومر پہ چلا جاتا ہے. نہیں, دیکھیں کنزیومر کی کوئی بائنگ پاور بھی ہونی چاہیے نا. اگر آپ پاس آن کرتے جائیں گے, پرائسز بڑھاتے جائیں گے. آپ آٹوموٹیو سیکٹر کو دیکھ لیں, آٹو سیکٹر نے بہت زیادہ پرائسز بڑھائی گاڑیوں کی, اور آپ دیکھیں کہ وہ کروڑوں میں پرائسز چلی گئیں.
اس کے بعد جب وہ کریکشن آئی ہے تو 2-2 ملین روپیز کی انہوں نے پرائس کو ریڈکشن بھی کی ہے. اچھا, ابھی بھی پرائسز بہت زیادہ ہیں. پاکستان کے کنزیومر کی ایک بائنگ پاور کو بھی آپ کو ایک میچ کرنا چاہیے, اور جب انڈسٹریز اس کو میچ نہیں کرتی تو پھر اوور سپلائی ہو جاتی ہے, اسٹیگنیشن ہو جاتی ہے, اور دیٹ از اے بگ مسٹیک. اچھا, آپ چائنیز بزنس گروپس کے ساتھ بڑا کلوزلی کام کر رہے ہیں, ان کا آپ جب دیکھتے ہیں تو ان کی نئی انویسٹمنٹ کا پاکستان میں کیا سٹیٹس ہے ابھی؟ دیکھیں, آپ کو بڑا ہم لوگ کیونکہ بہت کلوز ہیں چائنا کے ساتھ, بہت سارے گورنمنٹ کی کمپنیز کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں, پرائیویٹ گروپس کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں, کوئی اتنی اچھی ان کی ریٹنگ نہیں ہے پاکستان کی. جس طرح سے وہ موٹیویشن سے پاکستان آئے تھے سی پیک کو کامیاب کرنے کے لیے, اس طرح کے ان کو ریزلٹس نہیں ملے, اور اس کے بہت زیادہ ملٹیپل ریزنز ہیں. میں اس پہ بھی ابھی ہم بات کریں گے ان کے ملٹیپل ریزنز کیا ہیں. ابھی دوبارہ شمائل داؤد صاحب کی طرف آتے ہیں. اچھا, ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ عام آدمی کی اکانومی پہ کیا رائے ہے یا کیا سمجھتا ہے. ہم سب عام آدمی ہیں کیونکہ ہم بھی مارکیٹ میں جاتے ہیں, چیزیں خریدتے ہیں, سارا کچھ دیکھتے ہیں, تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں شمائل صاحب؟ دیکھیں, ابھی جو آئی تھنک ڈائریکشن وہی بن رہی تھی باتوں سے, میں اس کو آگے لے کے چلتا ہوں. بات یہ ہے کہ جو کامن مین ہے, اگر ہم لیٹ سے ایک ٹریڈر کی بات کرتے ہیں تو ٹریڈر کو جہاں تو انڈسٹری کے اوپر بہت زیادہ ٹیکسز ہیں, ٹریڈر ڈیفینیٹلی انڈائریکٹ ٹیکسیشن کی مد میں وہ تمام چیزوں کے اوپر اس کا وزن پڑتا ہے. آلدو ڈائریکٹلی وہ شاید ٹیکسیشن میں نہ آ رہا ہو, لیکن انڈائریکٹلی یعنی وہ جو پروڈکٹ خرید رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں امپورٹ ہو رہی ہے, را مٹیریل سے لے کے فنش پروڈکٹ. اگر ڈومیسٹکلی بھی وہ خرید رہا ہے تو اس کا ایونچولی جو را مٹیریل ہے وہ باہر سے آ رہا ہے. پھر اس کے بعد تمام چھوٹے لیول کے ٹیکسز ہیں. دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے جو انفلیشن چل رہی تھی پچھلے 2-3 سالوں میں, جو کہ اب کم ہوئی ہے, ہیڈ لائن انفلیشن جسے کہتے ہیں, کہتے ہیں پھر آخری مہینوں میں پھر بڑھ گئی ہے. ہاں, لیکن بہرحال پھر بھی وہ پہلے سے کم ہوئی ہے, لیکن اس سے جو اوور آل جو کہہ لیں جو سطح ہے وہ اوپر چلی گئی. تو جو منیمم ویج ہے وہ کافی اوپر گئی. تو ڈیفینیٹلی لوگوں کی جو ان کے کام کرتے ہیں امپلائیز ہیں, ان کو ڈیفینیٹلی ان کو پرکس کی صورت میں, سیلری کی مد میں, ہر صورت میں ان کا کاسٹ بڑھا. بجلی کا کاسٹ جس طرح ابھی ذکر کیا, گیس ہے نہیں یا اگر ہے تو وہ مہنگی ہے. یہ تمام انپٹس کا جب مجموعی طور پہ کرتے ہیں, اور پھر بائنگ پاور لوگوں کی ہرٹ ہوئی. یعنی کہ ابھی ایک موازنہ آ رہا تھا کہ جو آج ہم سیلری طبقہ ہے وہ اس کو کمپیئر کیا جا رہا ہے 2015 کے حساب سے, یعنی کہ وہ اس کی وہی انکم جو تھی 2015 میں تھی وہ آج کی انکم اس کے برابر ہے, بیکاز اس کو وہ چیزیں خریدنے کے لیے. ناظرین, یہاں پر ایک بات میں کلیئرفائی کرتا چلوں, جو کہ بائنگ پاور کہہ رہے ہیں شمائل داؤد صاحب, اس کو ہم قوت خرید کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر آپ کے پاس ایک 100 روپیہ ہے تو آپ ایک 100 روپے سے کتنی چیزیں خرید سکتے ہیں, کہ وہ اگر 100 روپیہ تھا 2015 میں آپ کے پاس, تو آپ اسے کتنی چیزیں خریدتے تھے, اور آج وہ اسی 100 روپے پہ 2025 میں کتنی چیزیں خرید سکتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں بائنگ پاور. جی کنٹینیو. تو ایگزیکٹلی, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام چیزوں سے وہ زندگی مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی ہے. اسمال میڈیم انٹرپرائز کی اگر ہم بات کرتے ہیں, اگر کوئی ڈاکیومنٹڈ ہے, پرائیویٹ سیکٹر میں ہے, اور وہ بالکل اپنے پراپر ٹیکسز بھی دے رہا ہے اور تمام ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے, تو جو ٹیکس کلیکشن اتھارٹی ہے FPR, وہ ٹوٹلی انہی کے آڈٹس کر رہے ہیں, انہی کو فوکس کر رہے ہیں. اور رائٹ لیفٹ جو دوسرے اور لوگ ہیں جو نہیں ڈائریکٹلی اپنا حصہ ادا کر رہے, ان کو بالکل بھی اس طرح سے نہیں فوکس کر رہے. نتیجہ یہ ہے کہ ان کو اپنے جب وہ اپنی پلاننگ کرتے ہیں اور پھر دوبارہ سے پلاننگ کا سیزن آ جائے گا, تو اس کے اندر انہوں نے اپنے جو اکاؤنٹس ہیں, اپنی جو ساری پلاننگ ہے بجٹ کی, وہ ٹوٹلی انہی لوگوں کے اوپر کرنی ہے جو ڈاکیومنٹڈ ہیں. انہوں نے باقی لوگوں کی طرف نہ جانا ہے, نہ فوکس کرنا ہے, نہ ان کے اوپر جسے کہتے ہیں ریونیو ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے. جبکہ آئی تھنک اف آئی ایم کریکٹ 17 سے 20 ہزار کے قریب جو ہے ان کی ورک فورس ہے, اور تمام جو ٹیکسیشن کا جو دار و مدار ہے وہ انڈائریکٹ موڈ میں ہے. جو ڈائریکٹ, بالکل, یعنی کہ جو ڈائریکٹ ہم ٹیکس دیتے ہیں وہ بھی انڈائریکٹ موڈ میں ہے, جس کو ود ہولڈنگ کہتے ہیں. یعنی آپ میں دوسرے جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں وہ اکٹھا کر کے ان کو دیتے ہیں, یا امپورٹ کی سطح کے اوپر وہ ہو جاتا ہے. اور پھر جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں, جس کا مطلب ہے سیلز ٹیکسز ہیں, تمام اشیاء کے اوپر جو ہم خریدتے ہیں, چاہے وہ چھوٹا سا بھی کوئی پروڈکٹ ہے کھانے کا یا کوئی اور چیز ہے, اس کے اوپر بھی اس کا اثر ہوتا ہے, یا کوئی استعمال کی چیزیں. تو یہ تمام چیزوں کا مجموعی طور پہ جو اثر ہے وہ ایونچولی آپ کے یعنی صارف کے اوپر بھی پڑ رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈاکیومنٹڈ لوگ ہیں ان کے اوپر پڑ رہا ہے. اور پھر جو سپر ٹیکسز ہیں جو بڑی لیول کے اوپر چلے جاتے ہیں, ان کو ملا کے وہی 40, 45, 50% پہ چلا جاتا ہے. تو لوگ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ان کے لیے کمپیٹ کرنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے, اور وہ پھر اس وجہ سے وہ اپنی انڈسٹری بند کر رہے ہیں, یا فیکٹریز بند کر رہے ہیں, یا اپنے اسمال میڈیم انٹرپرائزز کو بند کر رہے ہیں.
بہت سالوں پہلے نا ابن خلدون نے کہا تھا ٹیکس نیٹ بڑھاؤ، ٹیکس ریٹ کم کرو. ہمارے یہاں پر الٹا رواج ہو رہا ہے. چلو ہم ویسٹرنز کو نہیں مانتے، چلو اپنے وہ کہتے ہیں مسلمان کا ملک ہے تو مسلمانوں کی چیزوں کو مانیں گے. ایک مسلم اسکالر تھے کہ جنہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ٹیکسز کو جو ہے کہ اس کا جو نیٹ ہے اس کو بڑھاؤ، اس کا جو ریٹ ہے اس کو کم کرو. اس کے ساتھ ہی ہم جائیں گے مختصر بریک پہ. اس کے بعد آتے ہیں تو ہم دوبارہ بات کریں کہ ہماری اسٹاک مارکیٹ کس طرف جا رہی ہے یا ہمارے کیا چیلنج ہیں بزنس کو. ابھی جس طرح بات کر رہے تھے کہ چائنیز کے بھی جو کہ ایشوز کی بات کر رہے تھے ہم اس پہ بھی بات کریں گے. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہم ڈسکشن کر رہے تھے کہ پاکستان کی اکانومی کس جگہ پہ کھڑی ہے اور کس سمت میں جا رہی ہے. تو بلال جنجوا صاحب، آپ سے بات کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں کہ آپ نے بتایا تھا کہ جو ہمارے بہت سے چائنیز کمپنی پاکستان میں آئی تھیں ان کو بھی ابھی یعنی کہ ان کی جو آپ بات کریں ریٹنگ جو کرتے ہیں پاکستان کے سسٹم کی وہ اتنی ذرا نہیں ہے. اس کیا وجہ ہے؟ ان کے کیا کنسرنز ہیں؟ گورنمنٹ کہتی ہے ہم نے تو سارے کنسرن سالو کرتی ہیں. نہیں، ایکچولی ایسے نہیں ہے. فرسٹ آف آل ہماری جو گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں وہ اتنی اچھی نہیں ہیں ٹورڈز دی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، اسپیشلی فار فارن انویسٹر جو انڈسٹریز میں آ کے انویسٹ کرتے ہیں. تو ان کے لیے کوئی کوئی فیسیلیٹیشن نہیں ہے. آپ نے کہیں پہ انڈسٹری لگانی ہے، آپ پلر ٹو پوسٹ یو ول رن فرام آل اوور پاکستان. کبھی آپ FBR میں جائیں گے، کبھی آپ منسٹریز میں جائیں گے، کبھی آپ کسٹمز میں جائیں گے، کبھی آپ کہیں جائیں گے، کبھی آپ انوائرمنٹ والوں کے پاس جائیں گے. تو وہ پھر سیکیورٹی ایجنسیز کے پاس بھی جائیں وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. اس کے علاوہ آپ یہ ون ونڈو والی جو گورنمنٹ بات کرتی تھی، وہ ونڈو مجھے تو آج تک نہیں ملی. 25 سال سے میں تو ڈھونڈ رہا ہوں. نہیں، ونڈو ہے، میں نے کئی دفعہ دیکھی، مگر اس کے پیچھے کا جو زگ زیگ ہے نا وہ چھپایا ہوا اس ونڈو کے پیچھے. ونڈو مجھے نہیں ملی ایکچولی کہیں پہ بھی. اور دیر از نو ون سولوشن فار اینی فارن انویسٹر. آپ کو میں اگزامپل دوں، میں 26 سال چائنا میں کام کیا ہے. آپ یقین کریں کہ وہاں پہ جو سٹیز ہیں وہ فلی امپاورڈ ہیں. 2 دن میں آپ کو لائسنس ملتا ہے، بالکل. تیسرے دن آپ پروڈکشن میں چلے جاتے ہیں. آپ یہاں پہ آپ 3 دن میں آئی ڈونٹ نو آپ خط بھی نہیں لکھ سکتے کسی کو. اگر آپ لکھ بھی دیں تو کوئی آپ کی میل ریسیو کرنے والا نہیں ہوگا. بالکل. تو ایکچوئل جو ریئلٹی ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے. اگر آپ کبھی چائنیز گروپس کو 200-300 گروپس کو بٹھائیں اور ان کو بولیں کہ آپ بیٹھ کے ذرا سچ بولیں کہ یہاں پہ آپ کو کیا پرابلمز ہیں، آپ یقین کریں ساری گورنمنٹ کو ریزائن کرنا پڑ جائے گا. نہیں، وہ تو آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمارے بزنس انوائرمنٹ میں جو ہم زبانی کلامی تو بڑی بات کرتے ہیں، مگر جو کہ ایکچوئل ہوتا ہے زمین پہ اس میں بڑے مسائل ہیں. جو آپ نے بات کی بڑی جگہ بھاگنا پڑتا ہے. جیسے آپ وقفے میں بات کر رہے تھے ہمیں ہیلتھ پہ بھی بات کرنی چاہیے. تو شمائل میں آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں. جب آپ انڈسٹری کو دیکھتے ہیں، یہاں آپ کنزیومر کو تو ساتھ ڈسکس کریں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈسٹری کیا چاہ رہی ہے اسٹیٹ سے کہ جو اسٹیٹ اس کو پرووائڈ نہیں کر پا رہی؟ کیونکہ دیکھیں گورنمنٹ کی بات کریں وہ تو کہتے ہیں جی PIA پرائیویٹائز ہو گیا، جی ہماری بہت بڑی کامیابی ہے، اس کا مطلب اکانومی پرفارم کر رہی ہے. آپ بتائیں ایز انڈسٹریلسٹ یا انڈسٹری کے ساتھ کام کرتے ہوئے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کیا ڈیمانڈس ہیں؟ دیکھیں، میں نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ 50,000 فیٹ کے اوپر سے دیکھ رہے ہیں. ہمیں ایکچولی زمین پہ اترنے کی ضرورت ہے. ہماری بیوروکریسی کو اور جو ایگزیکیوٹ کرنے والی عام ہے حکومت کی، they need to actually roll up their sleeves and get down to business. اب اس کا مطلب ریفارم ہے. جو کامن مین ہے وہ ایکچولی وہ کمپیٹ کر رہا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ سے. گلوبلائزیشن ہو چکی ہے. اس نے اپنی پروڈکٹ یہاں پہ بھی بیچنی ہے تو بھی اس نے کمپیٹ کرنا ہے، باہر بھی، کیونکہ یہاں پہ امپورٹ بھی ہو رہی ہے نا پروڈکٹس. تو لوگ جو ہیں وہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز سامنے دیکھتے ہیں، کمپیئر کرتے ہیں. اور جو ینگر جنریشن ہے وہ تو بہت زیادہ کمپیئر کرتی ہے. تو اب جب تک ہم ان کے مسائل نہیں دور کریں گے، تھوڑے سے ہم نے مسائل ابھی ذکر کیا، لیکن جو مین مسئلہ ہے، یہ جو ونڈوز ہیں، یہ ونڈوز پہلے بھی بنی ہیں. بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے، ہم نے ہر ایک نے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی رول ادا کیا ہوا ہے. ابھی اور اسی طرح کے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ کر رہے ہیں. لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ وہ ونڈو جو ہوتی ہے وہ صرف سطحی لیول پہ ہوتی ہے. نیچے جو پورا سسٹم ہے، یہ اس کی مثال اس طرح ہے کہ میں ایک جگہ پہ جاؤں جہاں بہت مشکلات ہیں، تو میں ایک بندے کو شیپرون کرنے کے لیے ایک اپنے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو بھی کو لے کے آیا اس کے ساتھ لگا دوں کہ وہ ہر جگہ پہ جائے. اس طرح سے یعنی کہ جو ڈیپ لیول کے اوپر جب تک آپ اس میں تبدیلی نہیں لائیں گے. پرابلم یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کا جو مشینری ہے، اس کا جو سوچنے کا انداز ہے، دیٹ از ناٹ
پولیٹیکل کی نہیں میں بات کر رہا, جو ایکچولی ایگزیکیوٹ کرتے ہیں ڈے ٹو ڈے, بیوروکریسی چاہے وہ پروونشل ہو یا فیڈرل ہو, انفارچونیٹلی وہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ آثار قدیمہ کے اندر رہتے ہیں, اور ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے زندگی کا کہ ہاؤ کین دے ایکسٹریکٹ سم تھنگ فرام اینی ون, چاہے وہ ڈومیسٹکلی ہو. وہ اسی کو پھر ہم کرپشن کے ایلیمنٹس میں کہتے ہیں, ڈیلیز کے عمل میں کہتے ہیں, یا ہرڈلز کی عمل میں کہتے ہیں, کہ جس میں وہ اس وجہ سے وہ ہرڈلز کریٹ کیے جاتے ہیں, اور انہی لاز کو بجائے آسانی پیدا کی جائے, انہانس کرنے کے لیے سہل کیا جائے. یہاں پر شمائل صاحب میں آپ سے ایک بات یہ جاننا وہ چاہوں گا, ریفارمز ہیں جو ریکوائرڈ ہیں. میں آپ سے ایک بات جاننا چاہوں گا, ایک منٹ. آپ نے کہا جی کرپشن کرتے ہیں, انکمپیٹنسی ہے, کیوں نہ کریں؟ کیونکہ وہی لوگ آپ دیکھتے ہیں بعد میں بڑے عہدوں پہ سے پہنچ جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اب ہمیں دیکھیں, اسٹیٹ ان کو ریوارڈ کر رہی ہے. میرا سوال اصل میں یہ ہے کہ جو کامن مین چاہ رہا ہے کہ اب ہم ایک وقت تھا کہ ہم ایک چھوٹا ملک تھے, ہم 60 لاکھ کی آبادی کی تناسب سے سالانہ اضافہ ہو رہا ہے ہمارا, تو ہم جس لیول سے بڑھ رہے ہیں اس لیول سے اس کا جو وزن ہے وہ برداشت نہیں کر سکے گا جو ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر ہے, ایگزسٹنگ سٹرکچرز ہیں. اور اس طرح سے ہم اگر ہم غلط بیانی کے ساتھ آگے چلتے رہیں گے, ایک وقت آئے گا کہ یہ بیلنس جو ہے نا یہ ڈس بیلنس ہو جائے گا. تو ہمیں ایکچولی اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں آنے والی دہائی کے اندر, اگلے 10 سال کے اندر, کیا واقعی اسی ماضی کی دنیا میں رہنا ہے یا آگے بڑھنا ہے. اور آگے بڑھنے کے لیے ونڈو سے کام نہیں ہوگا, ہمیں رول اپ آر سلیو اور ہمیں وہ ریفارمز کرنے پڑیں گے, جو کہ اب یہ ڈیفینیٹلی ایک آغاز ہے, لیکن آپ امیجن کریں کہ اتنی بڑی فہرست ہے, اس کو کنورٹ کرنے میں اس پہ ہم پھر کس دن بات کریں گے کہ اس پہ, کیونکہ اس پہ میرا ایک اور پوائنٹ آف ویو ہے. میں پرائیویٹائزیشن کو اتنا ذرا حق میں نہیں ہوں. اچھا, ابھی بات کر رہے تھے بلال جنجوہ صاحب, تو بلال صاحب کیا دیکھتے ہیں کہ یعنی کہ اگر ہم بات کریں یعنی کہ کوئکلی کوئی 3-4 جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ چیزیں ہونی ہیں, ان کو کریں تو ہماری اکانومی یا ہماری انڈسٹری چلنا شروع ہوگی؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو آپ کو ٹھیک کرنا ہے, اور اس کو بہت مائنیوٹلی اسٹڈی کرنا ہے. اچھا, یہ لوگوں کو سمجھا بھی دیں کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے کہ آپ نے کوئی بزنس سیٹ اپ کرنا ہے کسی انڈسٹری نے, تو اس کی ان پٹس کو آپ نے انالائز کرنا ہے, خاص طور پہ یوٹیلیٹیز کی کاسٹ کو, جس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ پاور ہے, اور اس میں آپ کو کنسسٹنسی ہے, کنسسٹنسی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ کو اپس اینڈ ڈاؤنس چاہیے. اب آپ نے ایک انڈسٹری لگانی ہے, آج آپ ایک انڈسٹری پلان کرتے ہیں, آپ کا 34 روپے یونٹ ہے, آپ کو 6 مہینے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ 50 کراس کر چکا ہے, تو آپ کا جو فائنینشیل ماڈل ہے وہ کمپلیٹلی آؤٹ ہو گیا, اور انڈسٹری بند ہو جاتی ہے. تو آپ کو ایک لانگ ٹرم پلان کرنا ہے پاور سیکٹر کے لیے جو 30 سال تک چینج نہیں ہوئے گی, اور وہ ایسی سالڈ پالیسی ہو کہ ایون ایمرجنگ مارکیٹس ہیں جیسے بنگلہ دیش یا ویتنام, ان لوگوں نے اپنے پاور سیکٹر کو کنٹرول کر لیا, اور ہم سے بعد میں وہ لوگ دے اسٹارٹڈ آف, ان کے ہمارے ریٹس ہم سے بہتر ہیں بجلی کے. بالکل ہم لوگ بالکل نان کمپیریٹیو ہیں. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جو ہماری پاور کی کاسٹ ہے اس نے کتنی ڈیوسٹیشن مچائی ہے ہماری اکانومی میں اور انڈسٹریز میں. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں پھر ٹیکسز بھی آتے ہیں, پھر مختلف چیزیں آتی ہیں, اور یہ آپ کو سمپلیفائی کرنا پڑے گا. یہ آپ کو جتنی گورنمنٹ کی ایجنسیز ہیں, اگر آپ 32 ایجنسیز کے ساتھ ڈیل کریں گے تو آپ اپنی فیکٹری لگائیں گے, یا آپ ایجنسیز کے ساتھ ڈیل کریں گے, یا آپ ٹیکسیشن کریں گے, یا آپ یوٹیلیٹیز پے کریں گے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو کم از کم ایک انویسٹر اگر 25-30% کا مارجن نہیں بناتا, then why should he come to Pakistan? It is. اچھا بتائیے, ایک تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس, نمبر 2 آپ کو اسٹیبلٹی چاہیے, پولیٹیکل, یو نیڈ پولیٹیکل اسٹیبلٹی. آپ کا برانڈ جو ہے اٹ ہیز ٹو بی بیٹر, کہ پاکستان کا جب کوئی نام سنے تو وہ کہے کہ یار یہ اسٹیبل جگہ ہے, I should go and invest my money there, and there is a huge population, and it's a stable market. جب آپ ٹی وی پہ الٹی سیدھے نیوز چلیں گی, یہ لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, پولیٹیکل آپس میں لڑ رہے ہیں, تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ لوگ بزی رہیں, ہم کہیں اور جاتے ہیں, اور ان کے پاس آپشنز ہیں. تو آپ اپنے آپ کو ایک سائلوں میں آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں. آپ پورے ریجن کے ساتھ اپنے آپ کو جب کمپیئر کریں گے تو دین یو ول ریئلائز کہ وی اسٹینڈ نو ویئر, وی ہیو لاسٹ. ہمارا جو برانڈ ہے وہ پٹ گیا ہے, اور اس کے اوپر بڑی سیریس کام کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کی جو سافٹ سائڈ ہے اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے بہت سارے سیکٹرز ہیں, ہماری ایگریکلچر ہے, ٹورزم ہے, جس میں ہم بہت زیادہ ایکسل کر سکتے ہیں, لیکن سم ہاؤ آپ دیکھیے کہ ابھی تک آپ کی ٹورزم پالیسی کوئی نہیں ہے. 75 years have passed. میں نے آئی تھی, I don't know کدھر آئی ہے, مجھے تو نظر نہیں آئی کدھر آئی, لیکن میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے ملکوں نے اپنے ٹورزم کے اوپر فوکس کر کے, اب دبئی کا GDP $500 بلین کراس کر چکا ہے, 25 کلومیٹر کا دبئی ہے, اور وہ ٹورزم بیس پہ they have gone so far.
تو پاکستان کا جو ٹورزم دیکھیں نا انہیں صرف ٹورزم کی ایک بات نہیں ہے اس میں، دیکھیں انہیں اپنی جو کہ ان کی ایویشن انڈسٹری ہے وہ ہب بن گئے ہیں، اور ہم جو کہ ابھی استاد تھے، قطر کے استاد تھے، ہم یو اے ای کے تھے، ہم اپنے بیچنے کو سکسیس سمجھ رہے ہیں۔ اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے؟ اس کے علاوہ آپ کو ہیومن کیپیسٹی پہ کام کرنا پڑے گا، آپ کو لوگوں کو گیئر اپ کرنا پڑے گا، بیوروکریسی کو سب کو بے شک آپ گھر بھیج دیں، بیکاز اس کو ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے اکانومی میں۔ آپ یقین کریں اگر آپ یہ 4 مہینے کے بیوروکریسی کو گھر بھیج دیں، پاکستان پھر بھی چلتا رہے گا۔ تو ان کی وجہ سے دے ہیو بیکم اے اسپیڈ بریکر ان بزنس، اور وہ اس کا کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہمیں۔ اتنی بڑی آپ نے جو اتنا بڑا 500-600 بلین کا آپ خرچہ کرتے ہیں، آپ اس کو سیو کریں، آپ اس کو افیکٹو جگہوں پہ لگائیں، اور آپ سٹیز کو امپاور کریں۔ اسپیڈ بریکرز کو KPI لے کے آئیں، کی پرفارمنس انڈیکیٹرز لے کے آئیں، اور ان کو پھر بتائیں بھائی آپ نہیں کریں گے تو آپ کو پھر جانا پڑے گا۔ KPIs ابھی تک انہوں نے 75 ایئرز میں امپلیمنٹ نہیں کیے۔ اگر آپ KPIs لے بھی آتے ہیں تو ان لوگوں کے اندر نالج ہی نہیں ہے، they don't come from this background کہ وہ ایک ملک کی کامرس پالیسی کو فارمولیٹ کر سکیں یا وہ پاور سیکٹر کو ٹھیک کر سکیں۔ ان کا ٹیکنیکل نالج نہیں ہے، کمرشل نالج نہیں ہے، ان کو ریجنل نالج بھی نہیں ہے۔ انڈسٹری والے پہلے جا کے منسٹریز میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، تو وہ اپنا ٹائم اس چیز پہ ضائع کرتے ہیں۔ اس کے بعد بیوروکریٹس میں ایروگینس اتنی ہے، بہت زیادہ وہ مانتے نہیں ہے کہ جناب ہمیں کوئی چیز پتہ نہیں۔ آپ ان کے لیے ان کے پیچھے پھرتے رہے ہیں آپ، تو آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے انڈسٹریز کے پاس۔ انڈسٹریز لائک اے اسمال برڈ، ذرا سا اس کو کھٹکا ہوگا the bird will fly away۔ تو بہت ساری برڈ جو ہیں وہ چلی گئی ہیں، جو رہ گئی ہیں وہ بھی اڑنے کے لیے تیار ہیں۔ so you have to really have an honest dialogue۔ دیکھیں یہ جو ہیومن ریسورس کی بات کر رہے ہیں شمائل، آپ کا اس پہ مجھے پتہ ہے، آپ کو ان سے کافی انٹرسٹ بھی ہے۔ ہم نے جو کہ ہمیں بات کرتے ہیں کہ بیوروکریسی کی یہاں کی فنڈامنٹل جو اس کا میرٹ سسٹم اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بندے نے سادہ BA کیا ہوتا ہے، وہ منسٹری آف یعنی کہ ہیلتھ بھی چلا رہا ہے، وہ کلائمیٹ چینج بھی ہے۔ اس دور میں نا اب ہمیں کوئی بھی چیز انوینٹ تو کرنے کی ضرورت ہے نہیں۔ ایکچولی دنیا کئی دفعہ گھما چکی ہے اس سارے ایکسپیریمنٹ کو۔ We just need to copy someone جو ہم سے آگے نکل گئے ہیں، کئی چھوٹے چھوٹے ملک۔ تو اب دیکھیں حکومت کی جو ایگزیکیوشن ہے اس میں اوور ہائرنگ ہے، ایک کام کے لیے جہاں ایک بندے کی ضرورت ہے وہاں پہ مطلب اس کی اوور ہائرنگ ہے، اور اسی وجہ سے آپ کے تمام ادارے جو ہیں وہ they're crumbling to be honest۔ So you need to get rid of the fluff۔ اور KPI شیپی سے نہیں ہو سکتا، it needs a restructuring۔ تو we can keep on delaying this and we can keep on kicking the can۔ state capitalism جو ہے نا، state capitalism with inferior capacity is the issue۔ state has been monopolizing and capitalizing۔ اور کیا وہ جو اسپیس تھی، آپ کراؤڈنگ آؤٹ کی بات کر رہے ہیں، کراؤڈنگ آؤٹ تو خود بخود ہو جاتی ہے۔ اس وقت بھی جو انفراسٹرکچر کہیں پہ بن رہے ہیں وہ کون سے ادارے بنا رہے ہیں؟ وہ وہی ادارے بنا رہے ہیں who have the political muscle, who have the strength, who have the financial deep pockets۔ The state should create avenues جہاں پر نئے entrants آ سکیں so they can perform, they can create jobs and they can pay taxes۔ level playing field and they have to create these opportunities کہ جہاں PSDP ہو رہا ہے اور چیزیں ہو رہی ہیں، وہی ادارے جو پہلے ڈیپ پاکٹس ہیں وہی آگے پروسیڈ کرتے ہیں because they have a monopolistic situation۔ state needs to get out of that۔ تو یہ تمام چیزیں، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹی جو ہے اسٹیٹ کی ایگزیکیوشن کی، آج بھی پروجیکٹ مینجمنٹ نہیں امپلیمنٹڈ، آج بھی وہ مینول ورلڈ کے اندر جو ہیں وہ لیٹرز لکھ رہے ہیں، اس کے اوپر ٹائم سٹیمپس نہیں ہیں، اس کے اوپر فالو اپ نہیں۔ یہ تو بہت بیسک جسے کہتے ہیں آپ کی کسی بندے نے لکھا ہوا تھا آپ نے ID کارڈ میں چپ لگا دی ہے اور آج بھی آپ اس کی فوٹو کاپی مانگتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، تو وہ یہ نا ایک مائنڈ شفٹ ہے، یہ پیراڈائم شفٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ نے بالکل جو ایکچوئل بیوروکریسی ہے کسی بھی سطح کے اوپر پورے ملک میں، ایک چھوٹا سا ڈور کیپر بھی جو ہے نا، سیکیورٹی گارڈ بھی، وہ یہی سوچتا ہے کہ میں کنٹرول کر رہا ہوں اور یہ رعایا یہ عوام ہے۔ سو یہ جو ریلیشن شپ ہے نا بٹوین دی بیوروکریسی اینڈ دی ایگزیکیوٹیو آرم اینڈ دا پبلک، وہ جو آرکیک جو پری ہسٹورک زمانے کا ہے اس سے نکل کے ایک ایز اے سرونٹ کا وہ آگے آنے کی چاہیے، ایز این انیبلر آنا چاہیے، وہ ایز این انیبلر نہیں ہے۔ ہاں بیوروکریسی کو بھی بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں، مگر دیکھیں ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس نے کتنا پولیٹیسائز کیا ہے بیوروکریسی کو آگے۔ پہلے آپ کو پاکستان کے بیوروکریٹس نظر آتے تھے، اب آپ کو پارٹیوں کے بیوروکریٹس نظر آتے ہیں۔ سو کہنے کا مقصد یہ ہے وہ بھی نہیں کرنا چاہتے، وہ بھی نہیں کرنا چاہتے،
پھر ٹھیک ہے، پھر دین obviously then the population is going to grow and we are going to get into more problems. اگر ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، واقعی چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے گلوبل ساؤتھ سے گلوبل نارتھ کی طرف چلیں، تو then we need to really take a stock of this. ہمیں آئی ایم ایف جیسے ادارے بتا رہے ہیں کہ ہماری کرپشن میں کتنی % جی ڈی پی جا رہی ہے، ہمیں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز 1.5 سے 2% جی ڈی پی وہاں لاس ہو رہا ہے. اور کیا ہمیں چاہیے؟ ہمیں ادارے بتا رہے ہیں. ابھی ہم نے ایک بریک پہ جانا ہے شمائل، ہم واپس آئیں گے پھر اس پہ بات کریں گے، دوبارہ شروع کریں گے. ایک سے جانے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا جاتا ہوں کہ ہیومن ریسورس کی اہمیت کیا ہوتی ہے. چائنا کے جو کہ پریزیڈنٹ ہاؤ جنتاؤ تھے، ان کے ساتھ جو پرائم منسٹر تھے، ان کی جو فارمل ایجوکیشن تھی وہ ریئر ارتھ میٹلز میں تھی، اور انہوں نے ریئر ارتھ میٹلز کی پوری انڈسٹری کو چائنا میں، جو کہ وہ ڈیکڈ نکال کے دیکھ لیں 2000 آنورڈ، پورا انہوں نے ریولوشنائز کر دیا، اور چائنا آج سپر پاور ہے ریئر ارتھ میٹلز میں. تو یہ ہیومن ریسورس کا جو ہوتا ہے نا، یہ بہت ضروری ہے. دیتے ہیں بریک، اس کے بعد دوبارہ آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں ہیومن ریسورس کی، یا ہمیں کیسے ہمیں اس کو ماڈرنائز کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں بیوروکریسی کو کیسے ماڈرنائز کرنے کی ضرورت ہے. تو بھی ہم بات شروع کریں گے. دوبارہ ہم پہلے تو بات کریں ڈاکٹر شمائل سے، بھی ہم بات کریں گے ڈاکٹر بلال جنجوعہ صاحب سے. بلال صاحب، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے جو چیلنجز ابھی ایک تو دیکھیں نا، ڈاکٹر شمائل صاحب نے بڑے تفصیل سے بتایا کہ کیا ایشوز آگے چل رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا اور مزید کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ایک بات بڑی کلیئر ہے. ہم لوگ کیونکہ ساری گلوبل مارکیٹس میں ہم نے کام کیا ہے، ہم نے چائنا میں بھی کام کیا ہے، مڈل ایسٹ میں بھی، افریقہ میں، سب جگہ پہ کام کیا. ون تھنگ از ویری کلیئر کہ پاکستان میں پوٹینشیل کی کمی نہیں ہے. پوٹینشیل بہت زیادہ ہے، ہر سیکٹر میں پوٹینشیل ہے، بٹ اس پوٹینشیل کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو بڑی محنت کرنی پڑے گی. اور یہی سب کو لالی پاپ ویسے اب دیتی رہتی ہے گورنمنٹ جو آتی رہتی ہے. وہ گورنمنٹ کی کیپیسٹی نہیں ہے، گورنمنٹ کی ٹریننگ ہی نہیں ہے ٹو ہینڈل دیٹ. اور ان کے پاس جو لوگ ہیں ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے، ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے کہ وہ ایک ٹورزم کو ڈیلیور کر سکیں، یا انڈسٹریز کو ڈیلیور کر سکیں، یا مائنز اینڈ منرلز کو ڈیلیور کر سکیں. آپ دیکھیں کہ بہت عرصے تک ہماری جو پیٹرولیم منسٹری ہے وہی مائن اینڈ منرل کو دیکھتی تھی. اور آپ یقین کریں کہ کامرس پالیسی کے اندر گرینائٹ اور ماربل کے علاوہ کسی کو دوسرے منرل کا پتہ ہی نہیں تھا. تو ابھی ان کو ریئلائز ہوا کہ کاپر بھی کوئی چیز ہے، گولڈ بھی کوئی چیز ہے، دیر از ادر، وہ بھی دنیا میں ڈیمانڈ ہوئی. بالکل. تو آپ کانفرنسز جتنی مرضی کر لیں گے جب تک آپ کو پورا اس کا ایکو سسٹم بنائیں گے، اس کی پراپر پالیسی بنائیں گے، اس کے لیے روڈ ایکسیس بنائیں گے، اس کے لیے کاسٹ افیکٹو پاور ہوگی. بیکاز جو بھی فارن انویسٹر ہے وہ سب میجرز کو چیک کر کے پھر وہ اپنے پیسے پار کرے گا کسی بھی سیکٹر کے اندر. بلال، میں آپ سے ایک اور بات جاننا چاہوں گا. ہم گورنمنٹ کی تو بات کر رہے ہیں ہیومن کیپیسٹی کی، تو گورنمنٹ بھاگ جاتی ہے جناب ہم نے تھنک ٹینکس کو ہائر کر لیا. اب مجھے بتائیں کہ ہمارے تھنک ٹینکس اس قابل ہیں پاکستان کی، جن کی کیپیسٹی ہے کہ جو ماڈرن چیزوں میں؟ بالکل کوئی کیپیسٹی نہیں. I have interacted with a lot of think tanks and بالکل کوئی کیپیسٹی نہیں ہے. مثلا کیا آپ کیا دیکھتے ہیں ان میں کیا کمی ہے؟ دیکھیے، کسی بھی سیکٹر کے لیے یو نیڈ اے سرٹن اسپیشلائز ٹریننگ. اگر آپ نے اسٹیل سیکٹر کو ریوائیو کرنا ہے تو آپ کو اسٹیل سیکٹر کے گلوبل لوگوں کو لے کے آنا چاہیے جن کا 20-30 سال کا ایکسپیرینس ہو. وہ آ کے اسٹیل سیکٹر کو دیکھیں، وہ آئرن اور کی مائنس کو بلڈ کریں، وہ آپ کو ایڈوائز کریں، آپ کو چیزوں کو دیکھیں. ہمارا جو اسٹیل سیکٹر وہ سارا اسکریپ بیسڈ ہے، سب امپورٹ کریں ہم، سارے فورن ڈالرز آپ کے باہر چلے جاتے ہیں. بالکل. انڈکشن آپ کی فرنسز لگی ہوئی ہیں، آپ پولوشن کریٹ کر رہے ہیں. تو آپ کو پورے سیکٹر کے پراپر آپ کے پاس اسپیشلسٹ ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ آپ ینگ گریجویٹس کو یونیورسٹی سے باہر سے ہائر کر کے لے آئیں ٹاپ سیلریز پہ. دے ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈیلیور. آپ کو 25-30 سال کا ایکسپیرینس لوگ چاہیے ہر سیکٹر کے لیے، جنہوں نے گلوبل مارکیٹس میں کام کیا ہو. ان کو آپ پن پوائنٹ کریں، ان کو بے شک آپ ادھر نہ لائیں، ان کو وہیں پہ رہنے دیں، بٹ ان کو آپ کام دیں، ان کو ٹاسک دیں کہ آپ وہیں پہ بیٹھیں، آپ یہ پیسے لیں اور آپ اس کو ریویو کریں، آپ اس کو KPIs ڈالیں اور لیٹ دیم ہینڈل دا رائٹ پالیسی. اب دیکھیں ہمارے تھنک ٹینک میں بندے ہوتے ہیں، ہم نے دیکھے ہیں کہ میں نے بڑی دیر اس انڈسٹری میں کام کیا ہے کہ وہ ایک دن ٹریڈ پالیسی پہ آپ کو پورا لیکچر دے رہے ہوتے ہیں رپورٹ کا، دوسرے دن وہ آپ کو کلائمیٹ چینج پہ ہوتے ہیں، تیسرے دن وہ پیٹرولیم میں، چوتھے دن کس پہ ہوتے ہیں. تو ان کی کیپیسٹیز کے بھی ایشوز ہیں. اس میں بھی ہمیں ایک چیز ہے جو کہ بلال آپ اس میں مزید ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. جب ہم کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی بات کرتے ہیں تو ان کے اپنے کتنے تھنک ٹینکس ہیں اور ان تھنک ٹینکس میں کس کیلیبر کے لوگ بھی؟ دیکھیں، میں آپ کو چائنا کا تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں کہ چائنا کا سسٹم چلتا کیسے ہے. آپ دیکھیں کہ 32 پروونسز ہیں، 666 سٹیز ہیں، اور ہر سٹی جو ہے دوسری سٹی کے ساتھ کمپیٹ کر رہی ہے. انہوں نے کمپٹیشن کا انوائرمنٹ کریٹ کر دیا.
اور وہ جو سٹیز ہیں ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ فلی امپاورڈ ہے, ٹھیک ہے نا. اور جو سینٹرلائز گورنمنٹ ہے اس میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے کالڈ NDRC, وہ 30 سال کی فارورڈ پلاننگ کر رہے ہیں, اور اس کے اندر سیکٹر اسپیشلسٹ ہیں. آپ یہاں کسی بھی منسٹری میں چلے جائیں, کسی کو کچھ سمجھ نہیں ہے 30 سال کی پلاننگ کیسے کرنی ہے, دنیا میں کیا ہو رہا ہے, they have no clue, no knowledge and no access to any data, اور وہ آپ کو کیا سپورٹ کریں گے. تو انڈسٹری والے اس لیے فرسٹریٹڈ ہیں, اور وہ جب یہاں پہ آ کے کام کرتے ہیں وہ فرسٹریٹ ہو کے پھر بند کر کے چلے جاتے ہیں. اچھا شمائل, ابھی ہم اپنے پروگرام کے اینڈ کی طرف جا رہے ہیں, تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ابھی یہ تو جنرل باتیں ہوگی نا کہ ہم بات کریں ہیومن ریسورس کا ایشوز ہے, ایسا ہے ویسے ہے, ہمیں اسپیسیفکلی کون سے اسٹیپ لینے چاہیے جس سے بزنس مین بھی خوش ہو اور انویسٹمنٹ بھی آئے؟ دیکھیں شکیل, there is no shortcut to this. Actually, we have always been looking for a quick fix. There is no quick fix to success. Pakistan will have to put its head down as a country, including all private, public, whatever, and all the machinery, and actually have to do the work. That's what other people, دوسرے ملکوں نے بھی ایسے ہی کیا. ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں, تو اس کی مثال میں اسی لیے بار بار اس کی طرف لے کے آتا ہوں کہ وہ مائکرو لیول کے اوپر ابھی جس طرح بتا رہے تھے کہ ہماری بات بھی ہو رہی تھی بیچ میں بریک میں کہ ہیومن ڈیولپمنٹ جو ہے, اگر آج وہ لیڈ کر رہا ہے چائنا یا کوئی ملک, تو انہوں نے اس کے پیچھے جو ہے وہ کام کیا ہے, چاہے یونیورسٹیز کے لیول پہ یا تھنک ٹینکس کے لیول پہ, جس طرح بھی آپ بات کر رہے تھے. سیریسنس کی ضرورت ہے زیادہ اس ٹائم پہ, فل ان دا بلینک اور کوئک ریونیو, کوئک ٹرن اراؤنڈ کی بجائے سیریسنس کی ضرورت ہے, اور اس کو اس میرٹس کے اوپر دیکھنے کی ضرورت ہے, چاہے وہ یونیورسٹی ہو, پیپرز ہوں, اوریجنل ریسرچ ہو اور کام ہو. آج کل جب یونیورسٹی کی بات کی نا, ایک دل کا دکھ ہے جو میں بیان کرنا چاہوں گا. آپ دیکھو کچھ لوگ ہیں جو کبھی ایک یونیورسٹی میں وائس چانسلر ہوتے ہیں, کبھی دوسری میں ہوتے ہیں. ہم نے یونیورسٹی کا میرٹ یہ بنا دیا کتنا پولیٹیکل کنیکشن ہونا چاہیے. اس طرح سے رزلٹ نہیں آئے گا, اور اسی وجہ سے آپ کے بچے جب یہاں سے نکلتے ہیں تو وہ امپلائبل بھی نہیں ہوتے, پھر ان کو جا کے باہر جا کے محنت کرنی پڑتی ہے, سیکھنا پڑتا ہے کافی, پھر جا کے وہ کہیں انٹر ہو پاتے ہیں. اچھا, ابھی یہ بات چلتی رہے گی, ابھی آخر میں ہم پروگرام کیا, تو میں آپ دونوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ابھی جو گورنمنٹ بہت سیلیبریٹ کرتی ہے, ہمارے اسٹاک ایکسچینج بہت ہائی ہو گیا ہے, اور کہتے ہیں جی ہماری یہ اکانومی کی ریوائول کی نشانی ہے. تو پہلے شمائل آپ بتائیں کہ اس کہاں تک ہم اکانومی کی ریوائول کی نشانی لے سکتے ہیں اس اسٹاک ایکسچینج کی صرف پرفارمنس کو؟ دیکھیے اسٹاک ایکسچینج کی آپ میرے سے بھی زیادہ سمجھتے ہیں, لیکن اسٹاک ایکسچینج کی جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہی ہے کہ اسٹاک ایکسچینج کی پرفارمنس جو ہے وہ بڑے سیکٹرز کی, جس طرح ہم کہہ رہے تھے, ان سیکٹرز کی ہے ڈیفینیٹلی, لیکن اوور آل ری ایویلیویشن بھی ہوتی ہے. اس کی وجہ اب وہ ٹیکنیکل ہے کہ وہ ری ایویلیویشن ہوتی ہے, تو جو اس کے ارننگز ہیں اور وہ تمام چیزیں ہیں, تو وہ بہتر ریٹرنز جو ہیں وہ پوسٹ کرنا شروع کرتے ہیں. تو ایکچولی آن گراؤنڈ کیا ان کی پروڈکشن میں بہتری آئی ہے, یا کیا ان کی جاب زیادہ کریٹ ہوئی ہیں, کیا ایکسپورٹس بڑھے ہیں, وہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. ڈومیسٹک کامرس اوبیسلی ڈیمانڈ تو بڑھ رہی ہے کیونکہ ہماری آبادی 3% کے حساب سے گروتھ ہے ہماری, تو وہ ڈیفینیٹلی اس کی ڈیمانڈ جو بھی کوئی پروڈیوس کر رہا ہے وہ نیڈس پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے, وہ بھی گروتھ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ری ایویلیویشن ہوئی ہے, اوبیسلی بات ہے, اور وہ جو ری ایویلیویشن ہے اس کی وجہ سے وہ ایسکیلیشن بھی آپ کو نظر آتی ہے. ری ایویلیویشن مطلب اس کو آسان الفاظ میں اگر لوگوں کو سمجھانا چاہیں تو یعنی کہ پہلے ہمارے جو ایسٹس تھے وہ انڈر ویلیوڈ تھے, ان کی ویلیو ان کی پرفارمنس کے لحاظ سے اوور آل مارکیٹ کے حساب سے بہتر ہوئی ہے. ابھی بھی ارننگز پر شیئر جو ہے ہماری یعنی اس پورے خطے کے لحاظ سے کم ہے, لیکن وہ قدریں بہتر ہوئی ہیں, تو اس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی. اچھا, یہی بات اگر میں بلال آپ سے جاننا چاہوں, آپ بھی بڑا کلوزلی واچ کرتے ہیں, دیکھیں ہم تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیکھیں اسٹاک مارکیٹ جو ہے نا, اٹس آئی ووڈ ریٹ اٹ لائک اے گیمبلنگ سچویشن, اور وہ اٹ از جسٹ ویری کاسمیٹک, اٹ از ویری فار اوے فرام دا ریالٹی. اچھا, آپ تھوڑا اردو میں بات کریں تاکہ ہمارے لوگوں کو سمجھ آ سکے. جو ایکچوئل جو صداقت ہے اس میں وہ نہیں ہے, وہ اٹ از جسٹ ویری کاسمیٹک, کہ مطلب اس پہ میک اپ پالش ہے, اور کچھ کمپنیز جو ہیں وہ پیسہ بنا رہی ہیں, باہر سے کچھ انویسٹرز ہیں, پیٹ انویسٹرز ہیں, وہ آ کے اپنا پیسہ لگاتے ہیں, ایک شارٹ ٹرم کے لیے وہ پیسہ بناتے ہیں, اور آپ کے اسٹاک بیسس پوائنٹس اوپر چلے جاتے ہیں. بٹ اس کا اکانومی کی گروتھ کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے. اٹ از جسٹ اے فیو انڈیویجولز ہو آر بینیفٹنگ, اور وہ ان کے جو لوکل اسپانسرز ہیں وہ اس کو بینیفٹ کر رہے ہیں, کچھ فورن پیٹ لوگ ہیں جو اس کو بینیفٹ کر رہے ہیں. اس کا عام آدمی کی کوئی بیٹرمنٹ پہ کوئی فائدہ نہیں ہے, اکانومی پہ کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک آپ نے بس ایک کاسمیٹک آپ نے ڈال دیا کہ ہماری اسٹاک مارکیٹ بڑا گرو کر رہی ہے. آپ ریالٹی کی طرف جائیں, آپ کو اندازہ ہوگا جب آپ لوگوں سے بات کریں گے. آپ لوگوں سے بات ہی نہیں کرتے,
جب آپ لوگوں کے انڈسٹریز کے پاس جائیں گے, آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے, وہ آپ کو اپنے ایشوز بتائیں گے, پھر آپ کو ریئلائز کریں گے کہ جو سچائی ہے, جو سچی بات بتائے گا اس کو تو وہ کہیں گے پرانی بھی دوسری کہاں بات سے. یہ شکیل میں اس میں ایڈ کروں گا جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ فار دا ویورز کہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ پوری اکانومی کا بہت ایک چھوٹا سا حصہ ہے. یعنی جو پبلک لسٹڈ کمپنیز ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے بنسبت پوری اکانومی ہماری. آبویسلی تقریباً آلموسٹ 400 بلین کے لگ بھگ 380 یا 400 بلین کے لگ بھگ ہماری پوری اکانومی کا مجموعی طور پہ ہے, اور جو ٹوٹل اسٹاک ایکسچینج ہے وہ اس کا بہت چھوٹا حصہ ہے. سو دیٹ ڈز ناٹ ریفلیکٹ اس کے جو اور اس کے جو ممبر ہیں میں دیکھ رہا تھا وہ بھی 4 سے 5 لاکھ ہیں ٹوٹل پاکستان کے, یعنی کہ 25 کروڑ میں سے 4 سے 5 لوگ ہیں جو کہ اس بزنس میں. اٹ از گڈ کہ وہ اچھا پرفارم کر رہی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایوری تھنگ از گڈ, ابھی بہت کام کرنا باقی ہے. دیکھیں نا اب اس کو انالیسس کرتے ہیں نا, جب شمائل میں نے بھی اس کا انالیسس کر کے دیکھا, مجھے 2-3 چیزیں بڑی اہم نظر آئیں اس میں سے. نمبر 1 کہ جو بینکنگ سیکٹر کی بیک پہ بہت زیادہ اس میں گرو کیا ہے اسٹاک چین نے, کیونکہ اس میں آپ کا انٹرسٹ اتنا زیادہ تھا, بینک اور اسٹیٹ جو تھی ان سے گورنمنٹ جو تھی اسے دڑا دڑ قرضہ لے رہی تھی. جب ان کا ظاہری بات ان کا تو بزنس بڑھ گیا اور اس کی بیسس پہ جتنی لسٹڈ کمپنیاں تھی ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ ابھی لوگوں کو کوئی یعنی کہ سیف الٹرنیٹو نہیں مل رہا تھا جہاں لوگ انویسٹ کر سکیں, جو ویسے انویسٹ کرنے کی کوشش کی کہ مطلب آپ دیکھیں نہ تو آپ کا یعنی کہ ریئل اسٹیٹ کام کر رہا تھا, نہ انڈسٹری کام کر رہی تھی, ان کا چلو یہاں لگا دیں. تو اس کو ایک بڑا انڈیکیٹر تو نہیں مان سکتے. اچھا یہاں ایک اور بڑا اہم سوال ہے بلال, جو میں آپ سے شروع کروں گا. ہم کب سیکھیں گے یا کب شروع کریں گے سچ بولنا, کہ یعنی کہ جب آپ کمیونیکیشن گیپ کی بات کرتے ہیں, بہت سارے ٹائم پہ گورنمنٹ کہتی ہے جی کہ آپ ہم پہ اعتبار نہیں کرتے, آپ بہت زیادہ لوگ ہمارے ایجیٹیٹ کرتے ہیں. میرا خیال ہے کمیونیکیشن ایک بہت بڑا فالٹ ہے جس میں سچ کی بات ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, سچ تب ہوگا جب آپ پاکستان سے یہ وی آئی پی پروٹوکول کلچر اس کو بند کریں گے. 1 لاکھ جو آپ نے پولیس فورس وی آئی پی پروٹوکولز پہ لگائی ہے اس کو کمپلیٹلی بند کریں گے. سارے منسٹرز جتنے بیوروکریٹس ہیں سب سے اچھی گاڑیاں واپس لیں, اپنی گاڑیاں خود چلائیں, اپنا بیگ خود اٹھائیں, اور ڈٹ کے کام کریں, اپنا لیپ ٹاپ پہ خود کام کریں, اپنے ہاتھوں سے کام کریں, اور اس کے بعد جو ہے نا تھنگز ول اسٹارٹ ٹو چینج. جب تک آپ یہ وی آئی پی پروٹوکول اور 10 میل سڑک بند ہے, وی آئی پیز آ رہے ہیں جا رہے ہیں, ہمارا غریب ملک ہے, وی کانٹ افورڈ آل دس. ہم نے دیکھے نا اب پاکستان کا جی ڈی پی 400 بلین کبھی کراس نہیں کرتا, پلس مائنس 75 سال سے ہم اسی 380 385 400 بلین کے آس پاس. ابھی بھی آپ جی ڈی پی کو اگر آپ اینالائز کریں, فرسٹ آف آل وہ نمبرز بھی ٹھیک نہیں ہیں اس میں جو پوسٹڈ ہے. اگر وہ پی بی ایس کے نمبرز جینون ہو تو آپ کو ریئلائز کریں گے وہ 400 بلین بھی کبھی کراس نہیں کیا. اگر آپ $1 ٹریلین کی اکانومی بننا چاہتے ہیں تو یو نیڈ ٹو سیٹ اے ویری ہائی ٹارگیٹ, اور آپ کو بڑے سلیوز کو رول کر کے آپ کو بڑی محنت کرنی پڑے گی. اور پلیز یہ وی آئی پی پروٹوکولز اس کو بالکل بند کر دیں ہر جگہ. لیکن ابھی سیکیورٹی کا, جیسے ابھی پولیس کی آپ نے بات کی ہے, ہمارے سیکیورٹی کا بڑا چیلنج ہے. دیکھیں ابھی آپ جو چائنیز انویسٹمنٹ ہے اس میں اب یہ سب سے جو فورن ڈگنیٹریز ہیں ان کو ضرور سیکیورٹی دیں, لیکن یہ جو ہمارے لوکل پاکستانی ہیں ان کو بالکل کوئی ضرورت نہیں آپ کو پروٹوکول دینے کی. میں اس میں بلکہ شکیل اگر آپ چاہتے ہیں میں ایک ایڈ کروں گا, ہمیں ایسے لیڈرز چاہیے جن کی جان کو کبھی بھی کوئی خطرہ نہ ہو اور لوگ ان کو محبت کرتے ہوں. یعنی ان کے وہ شخص جس کے اوپر اسٹیٹ کو بہت زیادہ خرچ کرنا پڑے اس کی پروٹیکشن کے لیے, وہ تو ویسے ہی ایک لائبلٹی ہے. وائی شوڈ دا اسٹیٹ, ایک پور اسٹیٹ جو ہے وہ ان لوگوں کے اوپر خرچ کرے. ایسے لوگوں کا چناؤ ہونا چاہیے, ایسے لوگوں کو لیڈرشپ پہ آنا چاہیے جن کے اوپر اسٹیٹ کوئی بھی ان کی پروٹیکشن پہ خرچ نہ کرے, لوگ ان سے محبت کرتے ہیں اور وہ آگے جو ہیں وہ ان کے ساتھ ایک ہی صف میں کھڑے ہوں اور ان کے ساتھ کام کریں. ان کے ساتھ میں نے اس لیے کہا ہے کہ جب تک وہ آن گراؤنڈ نہیں آئیں گے اور اپنے آپ کو سپیریئر سمجھیں گے وہ کبھی بھی ہمارے مسائل کو درست نہیں کیسی بات کر رہے ہیں. میں وہ بات کروں جو کرنے کی ضرورت ہے. لوگ اتنی محبت کرتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ان کے یعنی کہ محبوب لیڈروں کی سیکیورٹی پہ خرچ ہو, یعنی کہ ان کے یعنی ہم نے تو آپ تو بات کرتے ہیں نا کہ جو گورنمنٹ میں ہوتے ہیں ہمارے جو ریٹائر لوگوں کو اتنی مراحت ملتی ہیں یا اتنی یعنی کہ ان کو یعنی کہ سیکیورٹی ملتی ہے. اللہ دیکھیں, ایک پہلا سوال یہ بنیادی سوال ہے, کیا ہم نے ڈیولپڈ ملکوں کا ساتھ شامل ہونا ہے تو پھر ہمیں اس طرح کے کپڑے صرف پہننے سے یا بڑی گاڑیوں سے نہیں ہوگا, ہمیں اس طرح کے طرز اور کام اور اس طرح کی جو ایکشنز ہیں وہ بھی کرنے پڑیں گے. تو وہ اب دیٹ مینس that you have to set the house in order. یہ میں کہہ رہا ہوں, this is the true reform that is required. تبھی آپ جو ہیں اچھے فیصلے کر سکیں گے جس سے عوام لوگ سٹیزن کی جو ہیں اس کی ویلیو ایڈیشن ہو سکے, نہ کہ آپ کی ذاتی ویلیو ایڈیشن ہو سکے. اچھا آپ کیا کہتے ہیں بلال, آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ٹائم سب سے ویلیویبل چیز ہے. ہم نے 75 ایئرز ان مائی اوپینین ہم نے بس مشکل سے گزارا کیا ہے. اگر آپ
ایک ٹریلین جی ڈی پی کلب کے اندر آپ انٹر ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں دن رات کیا صبح دوپہر شام رات سونے کی بھی ٹائم نہیں ہونا چاہیے ہمارے. اتنی محنت سے ہمیں کام کرنا چاہیے. آپ یقین کریں میں چائنا میں کام کرتا رہا ہوں 26 سال, میں نے کبھی کسی چائنیز کو فارغ نہیں بیٹھے دیکھا. کوئی چائنیز کبھی فارغ نہیں ہوتا, وہ رات کو سوتے سوتے بھی کیلکولیشنز کر رہے ہوتے ہیں. لنچ جو ہے وہ اپنے آفس کے ڈیسک پہ گرم پانی ڈال کے نوڈلز ڈال کے وہ 5 منٹ میں ان کا لنچ ختم ہو جاتا ہے. آپ پاکستان میں کسی منسٹری میں چلے جائیں آپ 1 بجے اور آپ 5 بجے تک لوگوں کو ڈھونڈتے رہے, لنچ کی بریک نہیں ختم ہوگی. نہیں ختم ہوتی. ہماری تو میٹنگ کے کھانے کے حساب سے ہوتی نا, صبح ملیں گے کھانے. ہم لوگ زندہ رہتے ہیں کھانے کے لیے, ہم اکانومی کے لیے زندہ نہیں رہتے. جب آپ اکانومی کو اپنا رول ماڈل مانیں گے کہ ہم نے $1 ٹریلین کا جی ڈی پی اچیو کرنا ہے اینڈ ایوری سٹی ہیز ٹو کمپیٹ, اس کا انوائرمنٹ ایسا کریٹ کریں کہ سب لوگ آپس میں امپاورڈ ہوں, سب اس پہ محنت سے کام کریں, تو پوٹینشیل کی کمی نہیں ہے. لیکن یہ جو بیوروکریسی ہے, پالیسی ہے, یہ سب کو پلیز ریموو کریں. اچھا دیکھیں ہمارے پاس ہے نا اکانومی میں ایک اور بڑا ایج ہے جس پہ ابھی آج کوئی اتنی زیادہ بات نہیں ہوئی, ابھی تو ہم پروگرام کے اینڈ کی طرف جا رہے ہیں. یوتھ جو ہم کہتے ہیں 63 ایئرس کی جا رہی ہے, 63% کی جو ہمارے پاس نمبر ہے وہ 30 سال سے کم لوگوں کا ہے, تو ایک بڑا ایج ہے. تو اس کے ساتھ ہم کیا کہہ رہے ہیں شمائل؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ جو آؤٹ آف سکول ہیں وہ ہیں, پھر ایک بہت بڑی تعداد جو کہ وہ ہیں جنہوں نے آج تک کوئی ایجوکیشن حاصل نہیں کی, اور پھر وہ لوگ ہیں جو بہت لکی ہیں کہ جنہوں نے ایجوکیشن حاصل کر لی اور وہ پھر جاب لیس ہیں. تو یہ تمام جو ہے نا یہ ایک ڈریگ بن رہے ہیں اکانومی کے اوپر اور ہوپلیسنس پیدا کرتے ہیں ان ینگسٹرز کے اندر. جب آپ کروڑوں لوگوں کو تعلیم نہیں دیتے تو آپ کس کوالٹی ہیومن کو یعنی کہ کیپٹل کی ایگزیکٹلی وہ پھر لیبر کام ہی کر سکتے ہیں, وہ لیبر کی کا حصہ بن سکتے ہیں ادھر یا ملک سے باہر. اسی وجہ سے وہ بلو کالرڈ قسم کی جابز کرتے ہیں, اور وہی جو ایکسپیٹس باہر سے بھیجتے ہیں, آلدو وہ بہت بڑا ایک ہماری سپورٹ میکنزم ہے. کیوں نہ ہم وہ فوکس کر کے وائٹ کالر کی طرف کریں. ہمارے مقابلے میں ان ملکوں نے جنہوں نے ترقی کی ہے انہوں نے بھی اس طرح سے اپنے وائٹ کالر کے اندر کنورٹ کیا بلو کالر کو, اور اس سے انہوں نے بہت کامیابی کی ہے. تو ہمیں ووکیشنل ٹریننگ سے لے کے ایجوکیشنل ٹریننگ مقصد کے ساتھ, آؤٹ پٹ کے ساتھ جو ہے دینے کی ضرورت ہے. ہماری انسٹیٹیوشنز کی پرفارمنس جو ہے اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے, پبلک پرائیویٹ دونوں, تبھی جا کے ہم جو ہیں وہ کچھ ریزلٹس لینے میں کامیاب ہوں گے. اور یہ جو ناظرین بہت سی باتیں تھیں کہ ہم جس پہ بات کر سکتے تھے, بلال صاحب سے بھی کر سکتے تھے, ابھی فارچونیٹلی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. تو پروگرام کی کلوزنگ پہ میں 1-2 چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. نمبر 1, ابھی شمائل بات کریں ووکیشنل ٹریننگ کی, میں دیکھ رہا تھا مجھے نہیں ملا, اگر میں غلط ہوں تو مجھے کوئی کریکٹ کر دے. پاکستان میں ایگریکلچر کا ایک بھی ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ نہیں ہے, اور ہم پچھلے 75 سال سے سن رہے ہیں کہ ہماری ایگریکلچر اکانومی ہے. اگر میں غلط ہوں تو مجھے توثیق کر دے کوئی. دوسرا جو ہم بات کرتے ہیں کہ جو کہ بیوروکریسی کیسے ہونی چاہیے یا کہ رولنگ ایلیٹ کا رویہ, تو ایک چائنیز پولیٹیشین تھے, انہوں نے بات چن یان, انہوں نے بات کی تھی کہ ان لوگوں کو معاشرے کے اندر رہنا چاہیے نہ کہ معاشرے کے اوپر. اور ہمارے دیکھیں یہاں ساری گیٹڈ کو یعنی کہ آپ کو سوسائٹیز ملتی ہیں, تھوڑا سا ہوتا ہے وہ جناب اس کو بند کر دو, یہ افسروں کی کالونی ہے, یہ فلاں کی کالونی ہے, یہ فلاں کی کالونی ہے. اور آخر پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گا جس پہ ہمارے لوگوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اکانومی کو جو ڈپلومیسی ہوتی ہے یہ شطرنج کی کھیل ہوتی ہے. اس میں وہی جیتتا ہے جس کے پاس حوصلہ ہوتا ہے اور جس کے پاس عقل ہوتی ہے. جو پوکر مینٹیلٹی کے ساتھ کھیلتے ہیں, جلد بازی میں کھیلتے ہیں, وہ اس میں ہمیشہ ہارتے ہیں. تو ناظرین ملاقات ہوگی آپ سے نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.